मेरा ताल्लुक ऐसे घराने से था जहां हम वक्त दौलत की रेल पेल रहती थी। वालिद साहब बहुत बड़े जमींदार थे और उनका दबदबा सारे इलाके में था। दौलत की फरावानी के सबब हमारे खानदान के मर्द अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने की कुदरत रखते थे, जबकि लड़कियों पर बेपनाह सख्ती, जैसे वो कैदी हों। लेकिन बेटों को खुली छूट थी। यही सबब था कि 17 बरस की उम्र से ही मेरा भाई फयाज ऐसे खेल खेलने लगा कि नेकी बदी की तमीज ना रही। हमारा घर गांव में था, लेकिन मेरे तीनों भाई लाहौर में रहते थे, क्योंकि वो वहाँ आला दरसगाहों में तालीम हासिल कर रहे थे। वाला साहब ने उनकी उम्दा रिहाइश और हर एक के लिए अलहदा गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया था, ताकि उनके साहबजादों को कोई तकलीफ ना हो। फयाज मेरे दोनों भाइयों से छोटा, लेकिन इंतहाई रंगीन मिजाज था। उसका दिन पढ़ाई में ना लगता था। गांव की जिंदगी से बड़े शहर की रंगीनियों में गुम हुआ तो अपनी जिंदगी का असल मकसद भूल गया, और अब उसका मकसद सिर्फ दौलत से लुत्फ उठाना रह गया था। कहते हैं जैसा इंसान खुद होता है, उसको दोस्त भी वैसे ही मिलते हैं। फयाज ने लाहौर जाकर ऐसे दोस्त बना लिए जो उसके हम मिजाज थे, और उनका तल्लुक अमीर घरानों से था। पढ़ाई उनके लिए सानवी चीज थी। उनके मशागिर में सैर तफरी, रक्सो सरूद की महफिलें शामिल थी। शबाना एक एक्स्ट्रा गर्ल थी जो मेरे भाई को किसी ऐसी महफिल में मिली जहां रक्सो सरूद से लुत्फ अंदोज होने के लिए उन जैसे रंगीन मजाज नौजवान जमा थे। शबाना से एक दोस्त ने तारफ कराया था। वो फयाज को पसंद आ गई। रोज मुलाकातें होने लगी। अब भाई बेतहाशा पैसे घर से मंगवाते, कभी अब्बू से, कभी अम्मी जान से, कभी मुझसे, विनती करते कि बाजी तुम कुछ फयाजी करो, मुझे सख्त जरूरत है। मेरी समझ में ना आता कि मेरा भाई इतने रुपयों का क्या करता है। दरअसल वो शबाना पर इन दिनों बेतहाशा रकम लुटा रहे थे, और हम समझते थे कि पढ़ाई हो रही है। शबाना कोई नामी ग्रामी फनकारा ना थी, स्टेज ड्रामों या फिर फिल्मों में मामूली किरदार करती थी। खुदा जाने मेरे भाई को इस लड़की में क्या बात नजर आई कि उसकी जुल्फे गिरागीर का असीर होकर रह गया। अब वह पढ़ाई से गाफिल उसी के साथ रोजो शब बसर करने लगा। सभी जानते हैं कि ऐसी लड़कियों के पर होते हैं। वो जब चाहें हसीन तितलियों की तरह उड़कर किसी और फूल पर जा बैठती हैं। फिर भाई पर ऐसा वक्त आ गया कि फयाज शबाना के बगैर एक लम्हा भी ना रह सकता था। वो उससे शादी का फैसला कर चुका था। उन्हीं दिनों एक महफिल में भाई भी मौजूद था। गोली चल गई और एक शख्स की जान चली गई। दरअसल ये वो शख्स था जिसके साथ कुछ अर्सा कबल फयाज का झगड़ा हुआ था, और यह झगड़ा भी शबाना की खातिर हुआ था। ये लड़की पहले उस नौजवान के साथ घूमती थी। जब मेरे भाई से मिली तो उसने नासिर को छोड़ दिया और फयाज की उल्फत का दम भरने लगी। नासिर को उसकी बेवफाई से शदीद कल्क हुआ और वो मौका की तलाश में रहने लगा। एक दिन शबाना उसे फयाज के साथ नजर आ गई तो वो अपने दो दोस्तों के साथ मेरे भाई से झगड़ने लगा। नौबत मारपीट तक आ गई, लेकिन कुछ लोगों ने दरमियान में पड़कर बीच बचाव करा दिया। यह झगड़ा गाने की महफिल में हुआ था, लिहाजा सभी शायकीन जान गए कि शबाना झगड़े का असल बायस है, और उन दोनों जवानों में उसकी वजह से रकाबत चल रही है। जिस रोज ऐसी ही एक महफिल में नासिर को गोली लगी तो कुछ बदख्वाहों ने मेरे भाई का नाम तफ्तीश के दौरान पुलिस को दे दिया कि नासिर का फयाज से झगड़ा था। मुमकिन है उसने इस नौजवान का काम तमाम करा दिया हो। बस पुलिस मेरे भाई को तफ्तीश के लिए थाने ले आई। भाई ने दोनों बड़े भाइयों को फोन किया और फिर बात बाबा जान तक आ पहुंची। वो उसी वक्त लाहौर चले गए। उस दिन अम्मी जान की हालत क्या बताऊं, वो रोते रोते नढाल हुई जा रही थी, और हम सब बहनें, फूफियाँ, कजन्स वगैरह सारा दिन फयाज के लिए दुआएं करती रहीं कि खुदा करे ये इल्ज़ाम गलत साबित हो और उसे बाइज्जत रिहाई मिल जाए। हमारी दुआएं कबूल हो गईं। बाबा जान ने जाकर मसला हल करा दिया। काफ़ी रुपया खर्च किया। यूं फयाज जेल जाने से बच गया। अब वालिद नहीं चाहते थे कि वो वहाँ रहे, मगर भाई ने मिन्नत समाजत से बात मनवा ली कि वो सालाना इम्तहान देकर आ जाएगा। उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने तक बाबा जान उसको लाहौर में क़याम की इजाज़त दे दें। कहते हैं इश्क का कोई इलाज नहीं। इतने बड़े खतरे से जान छूटने के बाद चाहिए तो ये था कि भाई मुहतात हो जाते और दोबारा शबाना की तरफ रुख ना करते, लेकिन इश्क का जादू सर चढ़कर बोलता है। शबाना से तरके ताल्लुक ना किया। बड़े भाइयों ने बहुत समझाया कि ये जिस तरह की फनकारा है, वालिद साहब कभी इसको बहू बनाना पसंद ना करेंगे, लेकिन फयाज कब मानने वाला था। उसने शादी का इरादा सब पर जाहिर कर दिया। सालाना इम्तहान खत्म हो गए। फयाज घर ना लौटा। वालिद साहब खुद जाकर उसे ले आए। जान चुके थे कि वो किन राहों का मुसाफिर हो चुका है। तभी अपनी भतीजी आरफा से उसकी मंगनी का ऐलान कर दिया। फयाज को भी बाबा जान के फैसले से आगाह किया तो वो बेहद बिगड़ा और साफ कह दिया कि वो अपने लिए दुल्हन पसंद कर चुका है।
شبانہ سے ہی شادی اس کی آرزوؤں کی تکمیل ہے، اس کے سوا کسی اور سے ہرگز شادی نہ کرے گا۔ بابا جان کو بیٹے سے اختلاف تو تھا ہی، اب وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فیاض سے کہا کہ یہ رشتہ میرے نزدیک نامناسب ہے، کسی ایسی لڑکی کو میں ہرگز لانا پسند نہیں کروں گا جو ایکسٹرا گرل کے طور پر جانی جاتی ہو۔ ان کے نزدیک شبانہ ایک بکاؤ شے تھی۔ ان کے خیال میں ایسی عورت ان کی حویلی میں کیسے سما سکتی تھی جہاں عورتیں پردہ کرتی تھیں؟ کیسے وہ ان کے گھر کی بہو اور ان کی نسل کی پروردہ ہو سکتی تھی کہ جس لڑکی کے حسب و نسب کا کچھ پتہ نہ تھا؟ بابا جان نے بھائی کو اس امر سے باز رکھنے کی بہت کوشش کی، وہ کسی طرح نہیں مانا اور بغیر اجازت گھر سے لاہور چلا گیا۔ وہاں سے پیغام بھجوایا کہ اگر اس کی شادی شبانہ سے نہ کی گئی تو وہ اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لے گا۔ یہ دھمکی والد صاحب کو ملی تو وہ پریشان ہو گئے، جانتے تھے جوان سرکش بیٹے کو زیر نہیں کر سکتے۔ تب ایک اور ترکیب آزمانے کی ٹھان لی، وہ لاہور چلے گئے اور وہاں جا کر شبانہ کا اتا پتہ معلوم کر لیا۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ کسی ایسے محلے میں رہتی تھی جو نیک نام نہیں تھا۔ شبانہ کی 2 بہنیں اور بھی تھیں جو کسی تھیٹر سے وابستہ تھیں اور چھوٹے موٹے رول کرتی تھیں۔ وہ خوبصورت تھیں اور اکثر شہر میں برپا رقص و سرود کی محفلوں کی رونق بڑھاتی تھیں۔ والد صاحب کا کام آسان ہو گیا کیونکہ شبانہ کے گھرانے تک ہر دولت مند کی پہنچ ہو سکتی تھی۔ کسی دوست کے توسط سے وہ اس کی ماں سے ملے اور اس کو راضی کیا کہ وہ اسے منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہیں اگر شبانہ کو وہ تھوڑے وقت کے لیے ان کے ساتھ کر دے۔ شبانہ کی ماں نے کہا کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو راضی کر سکتی ہے لیکن شبانہ کو نہیں، کیونکہ وہ کسی امیر زادے سے شادی کے خواب دیکھ رہی ہے، وہ اس کا کہا نہیں مانتی۔ بابا جان نے خود شبانہ سے ملاقات کی اور اس سے منت کی کہ وہ ایک شب کے لیے ان کی محفل کی رونق بڑھا دے تو وہ اس کے نام اپنی کوٹھی کر دیں گے جو لاہور میں ہے۔ لمحہ بھر کو اس لڑکی نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ سودا کر لوں۔ چند شرفا کی محفل میں 2-4 غزلیں ہارمونیم پر گا کر اگر ایک شاندار کوٹھی ہاتھ آتی ہے تو کیا مذائقہ ہے۔ یہ کوٹھی میں اپنی ماں کے نام لکھوا دوں گی، وہ در بدر ہونے سے بچ جائے گی اور تمام عمر سکون سے رہے گی۔ بہنوں کو بھی مکان کا کرایہ ادا کرنے کی خاطر پریشان نہیں ہونا پڑے گا۔ اس نے بابا جان کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ آپ کی محفل میں غزل گاؤں گی اور وہاں آپ کے چند دوستوں کے سوا اور کوئی نہ ہوگا۔ بابا جان نے یہ شرط منظور کر لی۔ ادھر جب فیاض بھائی کو معلوم ہوا کہ اس کے والد آگے ہیں، وہ رہائش گاہ سے نکل گیا اور دوبارہ نہیں آیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ والد اپنی بھتیجی سے شادی کے لیے اس کو منانے لاہور آئے ہیں۔ بابا جان کے آنے کی اطلاع فیاض کو ملازم نے دی تھی۔ جس شب محفل تھی وہاں فیاض تو نہیں تھا، لیکن جب بابا جان کا ڈرائیور شبانہ کو لے کر کوٹھی پر آیا تو وہ چونک گئی، کیونکہ اس جگہ وہ فیاض کے ساتھ پہلے بھی آ چکی تھی۔ نوکر موجود تھا مگر مالک نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک بڑے کا حلقہ احباب محفل سے محظوظ ہونے آیا ہوا تھا۔ شبانہ نے نوکر کو بلا کر پوچھا، کیا یہ فیاض کا گھر ہے؟ ہاں، اور یہ ان کے والد ہیں۔ اس نے بابا جان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سنتے ہی شبانہ کو چکر آ گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے بابا جان کا ڈرائیور گھر پہنچا آیا، جہاں اس نے کوئی جان لیوا دوا پھانک کر خودکشی کی کوشش کی۔ تبھی اسے اسپتال لے گئے لیکن وہ جاں بحق نہ ہو سکی۔ جب یہ اطلاع فیاض کو ملی وہ صدمے سے نڈھال ہو گیا۔ اس نے بابا جان اور گھر والوں سے قطع تعلق کر لیا۔ عرصے تک امی جان اور ہم بہنیں اس کی صورت کو ترس کے اس نے کسی کو اپنا عطا پتہ نہ دیا کہ وہ کہاں ہے۔ یقیناً وہ کسی دوست کے گھر پر رہا ہوگا۔ 1 سال کے بعد بڑے بھائی کو فیاض کے ایک دوست نے بتایا کہ تمہارا بھائی فلاں جگہ رہتا ہے۔ بھائی اسے منانے گئے لیکن وہ دنیا و مافیا سے بے خبر سلگتے سلگتے نیم جان ہو چکا تھا۔ بڑے بھائی نے اس کے اکاؤنٹ میں کافی رقم ڈال دی تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ رہے۔ امی جان کو بھی تسلی دی کہ غم زدہ نہ رہا کرو، تمہارا بیٹا جہاں بھی ہے خیریت سے ہے، جوان مرد ہے، بالآخر ایک روز اس غم سے نکل آئے گا۔ اب بڑے بھائی ہر ماہ فیاض سے ملنے جاتے تھے۔ اسے اس کی کوٹھی میں لے آئے جہاں پہلے رہائش تھی۔ فیاض بھائیوں سے تو ملتا تھا لیکن بابا جان کی صورت بھی دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ بہرحال پیسہ ملنے لگا تو نئے سرے سے زندگانی کا سفر شروع ہو گیا، اور پھر میرے بھائی نے خود کو دوبارہ رقص و سرود کی محفلوں میں گم کر دیا۔ بابا جان کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ فیاض کوئی ڈھنگ کا کام کرنے کی بجائے عیش و عشرت کے بہانے اپنا غم غلط کرتا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ کچھ عرصہ بعد وہ ان مصنوعی خوشیوں سے تھک جائے گا، تب خود ہی گھر لوٹ کر آئے گا۔ وہ تجربہ کار جہاں دیدہ انسان تھے، شاید اپنی بیٹی کی نفسیات اور فطرت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ 2 سال بعد ایک روز اچانک بھائی فیاض کا فون آ گیا۔ وہ امی جان سے بات کرنا چاہتے تھے۔
فون ملازم نے اٹھایا اور امی جان کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کے بیٹے کا فون آیا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ امی دوڑی گئی، فون سنا، عرصے بعد بیٹی کی آواز سن کر رونے لگی، اتنے کرب سے روئیں کہ ہچکیوں میں آواز دب گئی۔ ماں کا رونا بھائی سے برداشت نہ ہوا اور وعدہ کیا کہ وہ باپ کی خطا کو ان کی خاطر معاف کر کے آ رہے ہیں۔ 2 دن بعد صبح سویرے فیاض بھائی آ گئے۔ آتے ہی ماں کے پاؤں چھوئے اور رونے لگے۔ ماں نے گلے سے لگایا اور اپنی قسم دی کہ اب رونا نہیں، کیونکہ رونا مرد کو زیب نہیں دیتا۔ امی جان روز ہی بھائی کو سمجھاتی تھی کہ تمہارے والد غلطی پر نہ تھے، وہ تمہیں اور تمہاری نسل کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ چاہے دل لگی 100 طرح کی عورتوں سے کرو، مگر شادی اپنی خاندانی عورت سے ہی کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ تمہاری نسل کی امین ہوتی ہے۔ امی جان روز و شب بھائی کو مناتی رہتی تھیں۔ بالآخر ماں کی خاطر انہوں نے اپنی انا کو مار دیا اور بابا جان کی بھتیجی سے شادی کے لیے ہاں کہتی، کیونکہ عارفہ ان کی بچپن کی منگیتر تھی اور ابھی تک ان کے نام پر بن بیاہی بیٹھی تھی۔ جب والدہ نے بابا جان کو یہ سندیسہ دیا کہ فیاض عارفہ سے شادی پر راضی ہے، تو بابا جان خوشی سے دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے منو مٹھائی منگوا لی اور ساری بستی میں تقسیم کرائی۔ پھر بھائی فیاض کو گلے لگایا تو بھائی بھی رام ہو گئے۔ اپنے والد کی طرف سے جو قدورت دل میں تھی اسے بھلا دیا۔ شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ والد صاحب نے بہت دھوم دھام سے فیاض کی شادی کی اور شادی کے تحفے کے طور پر لاہور والی کوٹھی ان کے نام کر دی، ایک قیمتی گاڑی بھی دی۔ پھر ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ بھجوایا۔ ہنی مون کے بعد جب بھائی فیاض اپنی دلہن کے ہمراہ لوٹے تو بے حد خوش تھے، جیسے کوئی تلخ یاد ان کے ذہن میں باقی نہ رہی تھی۔ وہ اپنی دلہن کے ناز نخرے اٹھا رہے تھے اور ایسے ہنس رہے تھے جیسے عارفہ کو پا کر ان کو دنیا جہان کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ عارفہ کو بہو بنا کر بابا جان بھی پھولے نہیں سما رہے تھے، کیونکہ بھتیجی کے حویلی میں آ جانے سے ان کی زمین میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اپنے ساتھ جہیز میں 2 مربع زمین بھی لائی تھی۔ یہاں بڑے ذمہ دار ایسے ہی نہیں بنتے، ان کی طاقت ان کی ہوتی ہے۔ وہ جسم و جان تو وار دیتے ہیں، اولاد کی خوشیاں بھی قربان کر دیتے ہیں، لیکن اپنی زمین کی تقسیم برداشت نہیں کرتے۔ زمینوں کی تقسیم ہو جانا ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کوئی ان کی پگڑی اچھال دے۔ جب فیاض بھائی جوان تھے وہ یہ نکتہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے خیالات پر تعلیم اور بڑے شہر کی فراق سوچوں کا غلبہ تھا۔ وہ کہتے تھے دل کی خوشی سب کچھ ہے اور اس کے سامنے ہر شے ہیچ ہے، مگر آج جب کہ زندگی کا تجربہ پا لیا تھا وہ دوسری طرح سوچتے تھے۔ اب وہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ صاحبزادوں، دل کی خوشیاں ضرور پوری کرو، مگر شادی ہم پلا رشتہ داروں میں کرو، کیونکہ زمین کا تقسیم ہونا ہم کو کمزور کرتا ہے اور یہ تقسیم ہمیں کسی صورت گوارا نہیں ہے۔ اب اگر کبھی کوئی بھائی یا بہن فیاض سے پوچھتا کہ بھیا کیا بابا جان نے تم کو پسند کی شادی سے روک کر ٹھیک کیا تھا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک کیا تھا، اس وقت میں غلطی پر تھا اور وہ صحیح تھے، بالکل درست تھے۔ اچھا ہوا جو مجھے عقل آ گئی، ان کی بات مان لی، ورنہ آج میں کہیں کا نہ رہتا۔ اب شبانہ کے بارے ان کا خیال ہے کہ ایسی عورتیں ہم مردوں کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، لیکن اصل عورت ہمارے لیے وہی اہم ہے جو ہمارے خاندان کی ہو، کیونکہ ہماری نسل نے ان کی گود میں پروان چڑھنا ہوتا ہے۔ بھلا ایک بڑے ذمہ دار کے بچے کس کو ماموں، خالہ یا نانی کہیں، یہ بھی سوچنے والی بات ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔